बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के वीडियो में हम आपको तालीमात नबवी और आदात नबवी से आगाह करेंगे। हादीस मुबारका की रोशनी में हम आपको बीवियों में अदल, मियाँ बीवी में राज की हुर्मत, बेपर्दा ख़वातीन के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान, दुनिया की मोहब्बत के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान, किसी मुसलमान को अगर कोई हकीर समझता है तो उसके बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है, ज़ना कितना बड़ा गुनाह है और उसकी क्या सज़ा है, तकब्बुर करने वाले के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है, म्याना रवी इख्तियार करके हमें अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए, और इसी तरह से कंजूसी करने वाले के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है, और नाज़रीन नेक औरत की क्या अलामात हैं और नेक औरत के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमान है। और इसके अलावा भी नाज़रीन बहुत सी अहादीस मुबारका की रोशनी में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदात और तालीमात आप तक पहुँचाएँगे, जिनको अपनाकर हम ना सिर्फ अपनी ये ज़िंदगी संवार सकते हैं बल्कि अपनी आखिरत को भी संवार सकते हैं। तो नाज़रीन आज की वीडियो इंतहाई अहम होने वाली है, इसको आखिर तक लाजमी देखिएगा। तो आइए आगाज़ करते हैं अपनी आज की वीडियो का। औलाद की तरबियत और इस्लामी अखलाक की तालीम में नेक औरत का किरदार बहुत अहम है, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी के वक्त बीवी के इंतखाब के लिए चंद औसाफ का तयन कर दिया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत से निकाह में 4 चीज़ें मद्देनज़र रखी जाती हैं: माल, हसब नसब, खूबसूरती और दीन। तुम दीन वाली औरत मुंतखब करो, अल्लाह ताला तुम्हारा भला करे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन के लिए अल्लाह के तक़वा के बाद सबसे बेहतर चीज़ नेक बीवी है, जिसे वो हुक्म दे तो वो उसकी इताअत करे, उसे देखे तो वो उसे खुश कर दे, अगर उस पर कसम डाल दे तो वो कसम पूरी करे, और जब वो घर में मौजूद ना हो तो वो अपने नफ्स और उसके माल की हिफाजत करे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी खूबसूरत औरत से निकाह करने से मना फरमाया है जिसकी तरबियत बद अखलाक ख़ानदान में हुई हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गंदगी के ढेर के सब्ज़े से बचो। लोगों ने पूछा, ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ढेर के सब्ज़े से क्या मुराद है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुरे ख़ानदान की खूबसूरत औरत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे मर्द को रिश्ता देने की तलकीन फरमाई जिसकी दियानत, अमानत और अखलाक पसंदीदा हों। इसकी वजह यह है कि अगर खाविंद ख़राब हो तो बीवी और बच्चे भी खराबी का शिकार हो जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई ऐसा आदमी रिश्ता तलब करे जिसका दीन और अखलाक तुम्हें पसंद हो तो उसे रिश्ता दे दो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो ज़मीन में बड़ा फितना और वसी फसाद बर्पा हो जाएगा। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़वाज मुताहरात में बारियां तकसीम करते और इंसाफ करते और कहते, ए अल्लाह, जिस चीज़ का मैं मालिक हूँ उसमें मेरी ये तकसीम है, जिस चीज़ का तू मालिक है और मुझे उसमें इख्तियार नहीं, कल्बी मैलान उसमें मुझे मलामत न करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत उक़बा सानिया करने वालों से अदल व इंसाफ करने की बैत ली थी, चाहे वो कहीं भी हों। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाराना में हुनैन की गनीमत तकसीम कर रहे थे तो एक शख्स ने कहा, अदल करें। आपने फरमाया, अगर मैं नबी होने के बावजूद अदल व इंसाफ ना करूं तो फिर मैं सख्त बदनसीब हूँ। एक रिवायत में है कि उस आदमी ने कहा, अल्लाह की कसम, इस तकसीम में इंसाफ नहीं किया गया, उसमें अल्लाह ताला की रजामंदी मकसूद नहीं थी। एक दूसरे आदमी ने आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात बताई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर अल्लाह और उसका रसूल इंसाफ नहीं करते तो फिर कौन इंसाफ करेगा? अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम पर रहम करे, उन्हें इससे ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचाई गई मगर उन्होंने सब्र किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मियाँ बीवी के ख़ुसूसी ताल्लुकात अफ़शा करने से मना फरमाया है। आपका इरशाद ग्रामी है, रोज़े क़यामत अल्लाह ताला के यहाँ सबसे बड़ी अमानत में से ये अमर भी है कि मर्द अपनी औरत से और औरत मर्द से तन्हाई में मिलाप करे
پھر مرد اپنی عورت کا راز کھولتا پھرے۔ ایک روایت میں ہے اللہ کے ہاں مرتبے کے لحاظ سے بدترین لوگوں میں سے ہے۔ اسی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسا ہرگز نہ کرو۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شیطان سے راستے میں ملے، پھر وہ اس سے جمع کرے اور لوگ دیکھ رہے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو اظہار زینت سے منع فرمایا اور اس کے نقصانات سے آگاہ کیا، کیونکہ اس سے مردوں اور عورتوں کے مابین فتنہ پیدا ہوتا ہے۔ آپ نے اس کے بارے میں فرمایا، آخری دور میں میری امت میں ایسی عورتیں ہوں گی جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، ان کے سروں پر بختی اونٹوں کی کوہانوں جیسے بالوں کے گچھے ہوں گے۔ ایسی عورتوں پر لعنت کرنا، یہ ملعون عورتیں ہیں۔ ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں، جہنمیوں کی 2 قسمیں ایسی ہیں جنہیں میں نے ابھی تک نہیں دیکھا۔ وہ لوگ جن کے ہاتھوں میں گائے کی دم جیسے موٹے موٹے کوڑے ہوں گے جن سے وہ لوگوں کو ماریں گے، اور وہ عورتیں جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی اور خود مائل ہونے والی۔ ان کے سر پر بختی اونٹوں کے ٹیڑھے کوہانوں کی طرح بالوں کے گچھے ہوں گے۔ یہ جنت میں نہیں جائیں گی اور نہ اس کی خوشبو پائیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو اتنے فاصلے سے آ رہی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین کو گلی بازاروں میں کام کاج وغیرہ کے لیے جاتے وقت خوشبو لگا کر جانے یا مٹک مٹک کر ناز و نخرے سے چلنے کی سختی سے ممانعت فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی عورت خوشبو لگا کر اس طرح لوگوں کے پاس سے گزرتی ہے کہ ان تک اس کی خوشبو پہنچے تو وہ ایسی اور ایسی عورت ہے۔ اس موقع پر آپ نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے۔ نسائی کی روایت میں ہے وہ زانیہ ہے۔ نیز فرمایا، جو عورت خوشبو لگائے وہ ہمارے ساتھ عشاء کی نماز پڑھنے نہ آئے۔ اسی طرح دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فخر و تکبر کی مذمت کی ہے۔ جن اخلاق قبیحہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے اور لوگوں کو ان سے بچنے کی تلقین کی ہے، ان میں ایک بدترین برائی تکبر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا، اپنا تہبند نصف پنڈلی تک اونچا رکھو، اگر یہاں تک پسند نہ ہو تو ٹخنوں سے اونچا رکھو، تہبند کے کنارے نہ لٹکاؤ کہ یہ بھی تکبر ہے اور اللہ تعالیٰ تکبر کو پسند نہیں کرتا۔ اور فرمایا، جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے اوندھے منہ آگ میں پھینکے گا۔ مزید فرمایا، تکبر سے بچو، کبھی انسان میں چادر یا قمیض پہننے سے بھی تکبر آ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، 3 قسم کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا، نہ انہیں نظر رحمت سے دیکھے گا، نہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بوڑھا زناکار، جھوٹا بادشاہ اور متکبر فقیر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مرتے وقت تکبر، خیانت اور قرض سے پاک ہوا وہ جنت میں جائے گا۔ اور فرمایا، فخریہ انداز جسے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے وہ ہے جسے کوئی شخص دین کے دشمن سے لڑائی کے وقت یا صدقہ کرتے وقت اختیار کرے، اور باطل میں فخر و تکبر کو اللہ تعالیٰ سخت ناپسند کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دریں اثنا ایک آدمی جس نے عمدہ لباس پہن رکھا تھا اکڑ اکڑ کر چل رہا تھا، اسے اپنا آپ بہت بھا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھنسا دیا، اب وہ قیامت تک زمین میں دھنستا ہی چلا جائے گا۔ مزید فرمایا، اگر تم گناہ نہ کرو تب بھی مجھے تمہارے بارے میں اس چیز کا ڈر ہے جو اس سے بڑی ہے، یعنی تکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف نہیں دیکھے گا جس نے تکبر کی وجہ سے اپنا کپڑا گھسیٹا، اور فرمایا، جسے یہ اچھا لگے کہ لوگ اس کے سامنے دست بستہ کھڑے ہوا کریں تو وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، حتیٰ کہ جب دیکھو کہ حرص و خود غرضی کی غلامی کی جا رہی ہے، خواہش نفس کی پیروی کی جا رہی ہے، دنیا کو ترجیح دی جا رہی ہے، اور ہر شخص اپنی ہی رائے پر نازاں ہے، تو اپنی فکر کرو اور عوام الناس کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ تمہیں ایسے دور سے واسطہ پڑنے والا ہے جس میں دین پر قائم رہنا ہاتھ میں انگارہ رکھنے کے مترادف ہوگا۔
اس دور میں دین پر عمل کرنے والے کو 50 آدمیوں کا اجر ملے گا جو اس جیسا عمل کریں۔ اسی طرح دوستو، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میانہ روی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسراف و فضول خرچی سے منع کیا اور میانہ روی اختیار کرنے کی تلقین فرمائی۔ اس سلسلے میں آپ کے چند فرمودات یہ ہیں: اچھا انداز، تحمل و وقار اور میانہ روی نبوت کا 24واں حصہ ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی، بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا، صرف اپنا حق طلب کرنا اور کسی صاحب حق کا حق نہ دینا حرام قرار دیا ہے، اور 3 باتوں کو تمہارے لیے ناپسند فرمایا ہے: بلا تحقیق سنی سنائی باتیں بیان کرنا، کثرت سے سوال کرنا اور مال ضائع کرنا۔ اور دوستو، اسی طرح کنجوسی کے معاملے میں بھی ممانعت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت کنجوسی سے منع فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: سخت کنجوسی سے بچو، سخت کنجوسی نے تم سے پہلی قوموں کو تباہ و برباد کیا۔ اس کی وجہ سے انہوں نے ایک دوسرے کے خون بہائے اور حرمتوں کو پامال کیا۔ مزید فرمایا: 7 مہلک چیزوں سے بچو۔ پوچھا گیا: اے اللہ کے رسول، وہ کون سی چیزیں ہیں؟ آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، سخت کنجوسی، اس جان کو ناحق قتل کرنا جسے اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، جنگ کے دن پیٹھ دکھا جانا اور پاک دامن بھولی بھالی مومن عورتوں پر بہتان لگانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: انسان کے بدترین اوصاف یہ ہیں: حد سے بڑی ہوئی کنجوسی، حرص اور شدید بزدلی۔ مزید فرمایا: کسی بندے کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں اڑنے والا غبار اور جہنم کا دھواں اکٹھے نہ ہوں گے، اور کسی بندے کے دل میں حرص اور ایمان کبھی جمع نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: آدم کے بیٹے تو زائد مال خرچ کر دے، یہ تیرے لیے بہتر ہے، اور اسے سنبھالے رکھنا تیرے لیے برا ہوگا۔ ضرورت کے مطابق روزی حاصل کرنے پر تجھے کوئی ملامت نہیں کی جائے گی۔ سب سے پہلے اس پر خرچ کر جس کا تو ذمہ دار ہے۔ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اپنے معاشرے کی اصلاح کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بہت کچھ فرمایا ہے۔ معاشرے میں پاکیزگی اور طہارت نفس قائم رکھنے کے لیے آپ نے مرد و عورت کے آزادانہ میل جول پر پابندی لگا دی ہے۔ اس طرح کا میل جول بہت سی خرابیوں اور شیطان کی دسیسہ کاریوں کا سبب بنتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان یہ ہے: عورتوں کے پاس جانے سے بچو۔ ایک انصاری نے پوچھا: اے اللہ کے رسول، کیا دیور یعنی خاوند کے مرد رشتہ دار جا سکتے ہیں؟ فرمایا: وہ تو موت ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنے کی تاکید کی اور شکوک و شبہات سے دور رہنے کا حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھنا حسن عبادت میں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے 3 دن پہلے فرمایا: تم میں سے کسی کو موت آئے تو اس حال میں آئے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھتا ہو۔ حدیث قدسی ہے: میرا بندہ میرے بارے میں جو گمان رکھے میں اسی کے مطابق اسی سے سلوک کرتا ہوں۔ اگر وہ میرے بارے میں اچھا گمان رکھے تو اس کے لیے اچھائی ہے، اور اگر برا گمان رکھے تو اس کے لیے برائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اولاد میں عدل کے لیے بھی ہمیں فرمایا ہے۔ جن اخلاق عالیہ اور محاسن کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاکید فرمائی، ان میں سے ایک یہ ہے کہ آدمی اپنی تمام بیٹوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرے۔ حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا: میں نے اپنے اس بیٹے کو ایک غلام دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا: کیا تم نے اپنے سب بیٹوں کو ایسا ہی دیا ہے؟ انہوں نے کہا: نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تو پھر اس سے واپس لو۔ ایک روایت میں ہے: کیا تم نے اپنے ہر بیٹے سے یہی سلوک کیا؟ انہوں نے نفی میں جواب دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان عدل کیا کرو۔ ایک روایت میں ہے: یہ غلام بھی واپس لو۔ ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں: تم مجھے ظلم پر گواہ نہ بناؤ۔ ایک روایت میں ہے: اس ظلم پر کسی اور کو گواہ بناؤ۔
ایک اور روایت میں ہے اپنے بیٹوں میں مساوات قائم کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی ایک کو عطیہ دینے سے اولاد میں دشمنی، بغض اور قطع رحمی پیدا ہو سکتی ہے، لہٰذا اس سے روک دیا گیا۔ جس طرح پھوپھی اور اس کی بھتیجی، خالہ اور اس کی بھانجی اور 2 بہنوں سے بیک وقت نکاح حرام قرار دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر حال میں دعا اور اللہ کے ذکر کی رغبت دلائی ہے۔ اس سے انسان کا اپنے خالق و مالک سے رابطہ برقرار رہتا ہے، وہ گناہ کے اسباب سے محفوظ اور اسلامی اخلاق پر کاربند رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، دعا کرو تو تمہیں دعا کی قبولیت کا پختہ یقین ہونا چاہیے، اور یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ کسی غافل اور بے پرواہ دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا کیا کرو، دعا تقدیر کو لوٹا دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذان و اقامت کے درمیان کی جانے والی دعا رد نہیں ہوتی۔ مزید فرمایا، انسانوں میں سب سے بڑا عاجز وہ ہے جو دعا کرنے سے عاجز ہے، اور سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو سلام کرنے میں بخل کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسے یہ پسند ہے کہ پریشانی اور شدائد کے وقت اس کی دعا قبول ہو، وہ خوشحالی میں کثرت سے دعا کیا کرے۔ اللہ کے ذکر کی اہمیت اور تلقین کے بارے میں چند احادیث دوستو آپ کو بتاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، افضل ترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور افضل ترین دعا الحمدللہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں اگر وہ مجھے یاد کرے اور میرے ساتھ اس کے ہونٹ حرکت کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے لوگ ہیں اللہ ان کی دعا رد نہیں کرتا، اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والا، مظلوم اور عادل حکمران۔ حدیث قدسی میں آیا ہے، اللہ عز و جل فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق سلوک کرتا ہوں جو وہ مجھ سے رکھے۔ جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرے تو بھی میں اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ مجھے کسی مجلس میں یاد کرے تو میں اسے اس سے بہتر فرشتوں کی مجلس میں یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ مجھ سے 1 بالشت قریب ہو تو میں اس سے 1 ہاتھ قریب ہوتا ہوں۔ اگر وہ مجھ سے 1 ہاتھ قریب ہو تو میں اس سے 4 ہاتھ قریب ہوتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کر آئے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عدل و انصاف کی طرف بڑی رغبت دلائی ہے، کیونکہ یہ ہر زمان و مقام میں نہایت بلند پایا قیمتی تہذیبی ورثہ رہا ہے، جو کسی حکومت یا معاشرے کی انسانیت اور ترقی کی دلیل ہے۔ موجودہ دور میں مغربی تہذیب بھی اس کی حمایت میں رطب اللساں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب فیصلہ کرو تو انصاف سے کام لو۔ مزید فرمایا، بے شک انصاف کرنے والے اللہ کے ہاں نور کے ممبروں پر فروکش ہوں۔ رحمان کے دائیں طرف اور اس کے دونوں ہاتھ داہنے ہیں وہ لوگ جو اپنے فیصلوں، اہل و عیال اور اپنی ذمہ داری میں عدل کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے پسندیدہ اور سب سے قریب عادل حکمران ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند اور سب سے دور اس سے ظالم حکمران ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 اشخاص کی دعا رد نہیں کی جاتی، عادل امام، روزہ دار، یہاں تک کہ افطار کر لے، اور مظلوم کی دعا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مظلوم کی دعا کو بادلوں سے اوپر اٹھائے گا، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے، مجھے اپنی عزت کی قسم، میں ضرور تیری مدد کروں گا اگرچہ کچھ ٹھہر کر کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 اشخاص ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنا سایہ مہیا کرے گا، جس دن اللہ تعالیٰ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، عادل حکمران۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قاضی 3 قسم کے ہیں، ایک جنت میں اور 2 جہنم میں۔ جنتی قاضی وہ ہے جو حق کو پہچان لے اور اس کے مطابق فیصلہ کرے، اور جو قاضی حق جان لینے کے باوجود فیصلے میں ظلم کرے وہ جہنمی ہے، اور جو قاضی لوگوں کے لیے جہالت پر مبنی فیصلے کرے وہ بھی جہنمی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس امت کو کبھی تقدیس ادا نہیں کرے گا جس میں فیصلے حق کی بنیاد پر نہ ہوتے ہوں، اور کمزور طاقتور سے اپنا حق بلا جھجک وصول نہ کر سکتا ہو۔
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसल्लम ने मिलजुल कर एक दूसरे की कफ़ालत करने की बड़ी तरगीब दी है। ये अजीम अमल इंसानियत और मुरव्वत का मज़हर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अशरी लोग जब जंग में अपना खाना ख़त्म कर बैठें या मदीने में उनके अहलो अयाल के खाने पीने का सामान ख़त्म होने के करीब आए तो वो बचा खुचा खाना जो उनके पास हो एक कपड़े में जमा करते हैं, फिर उसे अपने दरमियान एक बर्तन में बराबर तकसीम कर लेते हैं। सो वो मुझसे हैं और मैं उनसे हूँ। शरीयत इस्लामिया में ज़कात की फ़र्ज़ियत और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में उसका अमली नफाज इसी खसूसियत के पेश नज़र किया गया था कि कमज़ोरों की इज़्ज़त नफ्स कायम रहे और उनके दिल और मराव अगनिया के ख़िलाफ़ कीना, बुग़्ज़ और हसद के जज्बात से भी महफूज रहें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलब इल्म और फ़हम दीन की तरफ खसूसी तवज्जो दिलाई, क्योंकि उम्मत के लिए सबसे बड़ी आफत दीन से नावाक़फ़ियत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म की फ़जीलत इबादत की फ़जीलत से ज़्यादा है और तुम्हारे दीन की बेहतरीन खूबी तक़वा और परहेज़गारी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, दुनिया मलऊन है, दुनिया की हर चीज़ मलऊन है सिवाय अल्लाह के ज़िक्र के या जो उससे ताल्लुक़ रखे या आलिम या मुताल्लिम के। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक आलिम और एक आबिद का ज़िक्र किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आबिद पर आलिम की फ़जीलत इस कदर है जिस कदर मेरी फ़जीलत तुम में से एक आम आदमी पर। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, अबू ज़र, तुम सुबह के वक्त जाकर किताबुल्लाह की एक आयत का इल्म हासिल कर लो, ये तुम्हारे लिए 100 रकात पढ़ने से बेहतर है। और अगर तुम सुबह जाकर इल्म का एक पूरा बाब जिस पर अमल किया जाए या ना किया जाए सीख लो तो ये तुम्हारे लिए 1000 रकात पढ़ने से बेहतर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान मर जाता है तो उसके आमाल का सवाब मुनक़ता हो जाता है सिवाय 3 चीज़ों के, सदका जारिया, वो इल्म जिससे फ़ायदा उठाया जाता रहे, नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करती रहे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इल्म हासिल करने के लिए किसी रास्ते पर चल पड़ता है, अल्लाह ताला उसे जन्नत के रास्ते पर चला देता है। फरिश्ते उसके लिए अपने पर झुकाते हैं। आलम के लिए ज़मीन व आसमान की हर चीज़ इस्तग़फ़ार करती है, हत्ता कि पानी में मछलियाँ भी। आलिम की फ़जीलत आबिद पर ऐसे है जैसे चाँद की फ़जीलत सितारों पर। उलमा अनबिया के वारिस हैं। अनबिया ने वरासत में ना कोई दिरहम छोड़ा ना दीनार, उन्होंने सिर्फ इल्म का विरसा छोड़ा। जिसने ये वरासत हासिल कर ली उसने वाफर हिस्सा हासिल कर लिया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आलिम की लग़ज़िश के नुकसान से बचने की ताकीद की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आलिम की गलती तलाश करने से भी मना फरमाया है। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इरशाद है, पढ़ना पढ़ाना नमाज के बराबर है। अबू दुर्दा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, थोड़ी देर के लिए तालीम व ताल्लुम कई रातों के क़याम से बेहतर है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, मैं कुछ देर के लिए बैठकर दीन की समझ हासिल कर लूँ, ये मुझे सारी रात के क़याम से ज़्यादा पसंद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कनात, थोड़े पर सब्र करने और ज़ुहद यानी दुनिया से बेरग़बत रहने की तरग़ीब दिलाई है। इसमें अफराद और मुआशरे के लिए बेशतर फ़वाइद पोशीदा हैं। इसके बरक्स लालच इंसान को ख़राब करता है और अगर कोई शख्स अल्लाह ताला की तक़सीम पर राज़ी ना रहे तो ज़िंदगी के तमाम मामलात में बिगाड़ पैदा हो जाता है। इस सिलसिले में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात आपको बताते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुशखबरी है उस शख्स के लिए जिसे इस्लाम की हिदायत नसीब हो गई, ज़रूरत के मुताबिक सामान्य ज़िंदगी मिल गया और उसने कनात इख्तियार की। वो शख्स कामयाब है जो मती व फरमाबरदार हो गया, उसे ज़रूरत के मुताबिक रिज़्क मिल गया और अल्लाह ताला ने उसे अपने अता करदा रिज़्क पर राज़ी और मुतमईन कर दिया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, अबू हुरैरा, परहेज़गार बन जाओ, तुम सब लोगों से ज़्यादा इबादत गुजार बन जाओगे। कनात पसंद बन जाओ, सब लोगों से ज़्यादा शुक्रगुजार बन जाओगे। लोगों के लिए वही पसंद करो जो तुम अपने लिए पसंद करते हो। तुम मोमिन बन जाओगे। अपने पड़ोसी और साथी से बेहतरीन सलूक करो, तुम मती व फरमाबरदार बन जाओगे।
کم ہنسا کرو، زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی طرف دیکھو جو تم سے پست و تنگ دست ہے، اور اس کی طرف نہ دیکھو جو تم سے خوشحال ہے، چنانچہ اس طرح تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو حقیر نہ سمجھو گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تونگری سامان دنیا کی کثرت سے نہیں ہوتی، بلکہ تونگری دل کی تونگری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حصول مال کے وقت حلت و حرمت کے سلسلے میں بے احتیاطی اور سستی سے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی ذرا بھر پرواہ نہیں کرے گا کہ مال کہاں سے حاصل کیا، حلال ذریعے سے یا حرام سے۔ پھر فرمایا، اے لوگو، اللہ تعالیٰ انتہائی پاکیزہ ہے، وہ پاکیزہ چیز ہی قبول کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے عام ایمان والوں کو بھی وہی حکم دیا جو عالی مرتبت پیغمبروں کو دیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے رسولو، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک کام کرو، میں ان کاموں کو بخوبی جاننے والا ہوں جو تم کرتے ہو۔ دوسرے مقام پر مومنوں سے فرمایا، اے ایمان والو، وہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ جو ہم نے تمہیں دی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر فرمایا جو طویل سفر کرتا ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے اور جسم خاک آلود ہے، وہ اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر کہتا ہے، اے میرے رب، اے میرے رب، حالانکہ اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کا لباس حرام کا ہے، اس کی غذا حرام کی ہے، آخر اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، بلا شبہ جو بدن حرام کھا کر پلا ہو، وہ چاہے کتنا بڑھ جائے، آگ ہی اس کے لائق ہے۔ پھر فرمایا، جو شخص اپنے حق کے مطابق مال حاصل کرتا ہے، اس کے لیے اس مال میں برکت ڈالی جاتی ہے، اور جس نے ناحق مال حاصل کیا، اس کے مثال اس آدمی کی طرح ہے جو بہت کھاتا ہے لیکن سیر نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تحقیق و تفتیش کے سلسلے میں بھی بہترین نمونہ پیش فرمایا تاکہ لوگوں کو محض شبہات کی بنا پر ملزم نہ ٹھہرایا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، اگر میں کسی کو بغیر ثبوت کے رجم کرتا تو فلاں عورت کو کرتا، اس کی چال ڈھال، بات چیت اور اس کے پاس آنے جانے والے لوگ مشکوک ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالی عنہ کو قاضی بنا کر یمن بھیجا تو فرمایا، جب تمہارے سامنے دونوں فریق بیٹھے ہوں تو کسی ایک کی بات سن کر فیصلہ نہ کرنا جب تک دوسرے کی بات نہ سن لو، اس طرح تمہارے سامنے مقدمے کی اصل کیفیت واضح ہو جائے گی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی ہے، اگر لوگوں کو محض دعوے کے ساتھ ہی ان کی مطلوبہ چیز دے دی جاتی تو کئی لوگوں کے جان و مال ضائع ہو جاتے۔ ایک موقع پر صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روبرو ایک صحابی کے قتل کا الزام یہود پر لگایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے باقاعدہ ثبوت طلب کیا، اور جب وہ ثبوت پیش نہ کر سکے تو آپ نے یہود سے قسم لینے کا اندیا دیا۔ مقتول کے ورثاء نے انہیں غیر معتبر سمجھتے ہوئے ان کی قسم قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجبوراً بیت المال سے دیت ادا کر دی اور بلا ثبوت یہود کو کوئی سزا نہیں دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو بھیڑ چال اختیار کرنے سے منع کیا ہے۔ آپ نے فرمایا، نیک لوگ ایک ایک کر کے فوت ہو جائیں گے، اور جو کہ چھان یا ردی کھجور جیسے نکمے لوگ باقی رہ جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی ذرا بھر پرواہ نہیں کرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دیکھا دیکھی بھیڑ چال اختیار نہ کرو کہ تم کہو اگر لوگ اچھے کام کریں گے تو ہم بھی اچھے کام کریں گے، اور اگر لوگ برے کام کریں گے تو ہم بھی برے کام کریں گے، بلکہ تم اپنے آپ کو اس امر کا پابند بنا کے لوگ اچھے کام کریں تب بھی اچھے کام ہی کرو، اور اگر لوگ برے کام کریں تب بھی تم ظلم نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نفرت، حسد، بدگمانی کی مذمت فرمائی ہے، ان سے دل بگڑ جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، بدگمانی سے بچو، یقیناً بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے۔ کسی کی بات چوری چھپے نہ سنو، کسی کی جاسوسی نہ کرو، آپس میں حسد نہ کرو، کسی سے قطع تعلق نہ کرو، اور آپس میں بغض نہ رکھو، اور اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلی امتوں کی بیماری حسد اور بغض تم میں بھی سرایت کر گئی ہے،
اور یہ موڑ دینے والی بیماری ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بالوں کو موڑتی ہے، بلکہ یہ دین کو موڑ دیتی ہے۔ قسم اس ذات کے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک مومن نہ بنو، اور مومن نہیں بن سکتے جب تک ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو تم میں محبت کو قائم کر دے؟ اپنے درمیان سلام دعا عام کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کو بھی پہلی امتوں والی بیماری لگے گی۔ لوگوں نے پوچھا کون سی بیماری؟ فرمایا فخر، تکبر، کثرت کی طلب، ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا کی رغبت، ایک دوسرے سے دور رہنا اور حسد کرنا، یہاں تک کہ ظلم و زیادتی اور قتل کا بازار گرم ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو چیزیں ایک بندے کے دل میں جمع نہیں ہو سکتی، ایمان اور حسد۔ مزید فرمایا، جب تک لوگ ایک دوسرے سے حسد نہیں کریں گے خیریت سے رہیں گے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ بحرین سے مال لے کر آئے۔ انصار کو پتہ چلا تو سب نے صبح کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پڑھی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے اور لوگوں کی طرف رخ کیا تو سب قریب قریب آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھا تو مسکرائے اور فرمایا، میرا خیال ہے تمہیں پتہ چل گیا ہے کہ ابو عبیدہ بحرین سے کچھ مال لے کر آئے ہیں۔ انہوں نے عرض کی، جی ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، خوش ہو جاؤ اور امید رکھو کہ تمہیں مسرت بخش چیز ملے گی۔ اللہ کی قسم، مجھے یہ خدشہ نہیں کہ تم فقیر رہو گے، بلکہ مجھے خطرہ ہے کہ تمہیں دنیا ضرورت سے زیادہ دے دی جائے گی، جس طرح تم سے پہلی امتوں کو ملی۔ تم اس میں اسی طرح مست ہو جاؤ گے جس طرح پہلے لوگ ہوئے، اور یہ تمہیں اس طرح ہلاک کر دے گی جس طرح انہیں ہلاک کیا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کی تکلیف پر خوش ہونے اور آر دلانے کی مذمت کی اور اس کے برے نتائج سے خوف دلایا ہے۔ آپ کا فرمان گرامی ہے، اپنے بھائی کی تکلیف پر خوش نہ ہو، ورنہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے گا اور تجھے مصیبت میں ڈال دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص تجھے گالی دے یا تجھے تیرے کسی عیب کا طعنہ دے تو تو اسے اس کے کسی عیب کا طعنہ نہ دے، اس کے گناہ کا وبال اسی پر ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے کسی بھائی کو اس کے کسی گناہ کا طعنہ دے، وہ مرنے سے پہلے اس گناہ میں ضرور مبتلا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت آزمائش، بدحالی کی گرفت، بد نصیبی، تکلیف پہنچنے پر دشمنوں کی خوشی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں لمبی لمبی امیدیں باندھنے کی مذمت کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی ہے، اے اللہ، جو شخص تجھ پر ایمان لائے اور میرے رسول ہونے کی گواہی دے، اس میں اپنی ملاقات کا شوق پیدا فرما، اس کے لیے اپنی تقدیر آسان کر دے اور اسے دنیا کم مقدار میں دے۔ اے اللہ، جو شخص تجھ پر ایمان نہ لائے اور میری رسالت کی گواہی نہ دے، اسے اپنی ملاقات کا شوق نہ دے، اس کے لیے اپنی تقدیر آسان نہ کر اور اسے دنیا کثرت کے ساتھ دے۔ ابن ماجہ کی ایک روایت میں یہ الفاظ آئی ہیں، اے اللہ، جو شخص مجھ پر ایمان لایا اور میری تصدیق کی اور یقین رکھا کہ جو کچھ میں لے کر آیا ہوں وہ تیری طرف سے حق ہے، تو اسے کم مال و اولاد عطا فرما، اسے اپنی ملاقات کا شائق بنا اور اسے جلدی موت دے۔ اور جو شخص مجھ پر ایمان نہیں لایا، نہ میری تصدیق کی، نہ یہ یقین رکھا کہ جو کچھ میں لے کر آیا ہوں وہ تیری طرف سے حق ہے، تو اس کے مال و اولاد میں کثرت فرما اور اس کی لمبی عمر کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بوڑھے شخص کا دل دو چیزوں کے لیے جوان رہتا ہے، دنیا کی محبت اور لمبی لمبی امیدوں میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں اس طرح رہو گے یا تم کوئی اجنبی یا مسافر ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، 5 کو 5 سے قبل غنیمت جانو، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے قبل، اپنی صحت کو اپنی بیماری سے قبل، اپنی امیری کو اپنی غریبی سے قبل، اپنی فراغت کو اپنی مصروفیت سے قبل، اور اپنی زندگی کو اپنی موت سے قبل۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احسان جتلانے کی مذمت فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے آدمی ہیں جن سے اللہ روز قیامت کلام نہیں کرے گا: احسان جتلانے والا، جو کوئی چیز نہیں دیتا مگر اس کا احسان جتلاتا ہے، جھوٹی قسم کے ذریعے سے اپنے سامان کی فروخت بڑھانے والا، اور اپنا تہبند ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا۔
اسی طرح اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غصے کے بارے میں فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ضرورت سے زیادہ غصے سے منع کیا ہے۔ آپ نے فرمایا، طاقتور وہ نہیں جو بہت پچھاڑنے والا ہو، طاقتور صرف وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے۔ ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گزارش کی، مجھے کوئی وصیت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غصہ نہ کرنا۔ اس نے کئی دفعہ پوچھا، آپ نے ہر دفعہ یہی جواب دیا۔ ایک موقع پر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشج عبد القیس منظر بن عائز سے فرمایا، واقعتاً تم میں دو خوبیاں ایسی ہیں جنہیں اللہ اور اس کا رسول پسند کرتے ہیں، بردباری اور ٹھہراؤ۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی مسلمان کو حقیر سمجھنے کی مذمت کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا، نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے، نہ حقیر سمجھتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے 3 دفعہ فرمایا، تقویٰ یہاں ہے۔ کسی آدمی کے لیے اتنا شر کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ ہر مسلمان کا خون، مال اور عزت دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، کسی مسلمان کی عزت کے متعلق ناحق زبان درازی کرنا سب سے بڑا سود ہے۔ ایک دفعہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اچانک یہ کہہ دیا، صفیہ سے تو آپ کو ایسا اور ایسا کافی ہے۔ ان کا اشارہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چھوٹے قد کی طرف تھا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ تو نے ایسی بات کہی ہے کہ اگر اسے سمندر کے پانی میں ملا دیا جائے تو اس کی کڑواہٹ اس پر غالب آ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریاکاری کی مذمت کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس نے اپنے عمل کی تشہیر کی اللہ بھی اس کی محض تشہیر کر دے گا، یعنی ثواب نہیں دے گا، اور جس نے اپنا عمل لوگوں کو دکھایا اللہ بھی اس کا عمل لوگوں کو محض دکھا دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم ریاکاری کے برے انجام کے پیش نظر اس سے اللہ کی پناہ مانگا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حب الحزن سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کرو۔ لوگوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، حب الحزن کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہنم میں ایک وادی ہے جس سے جہنم بھی روزانہ 400 دفعہ پناہ مانگتی ہے۔ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، اس میں کون لوگ جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ان علماء اور قراء کے لیے تیار کی گئی ہے جو اپنے اعمال کا دکھاوا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو وہ عالم اور قاری انتہائی ناپسند ہیں جو حکمرانوں کے درباروں کا طواف کرتے ہیں۔ راوی حدیث محاربی کا کہنا ہے، حکمرانوں سے مراد ظالم حکمران ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے بھی شرک کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علم دین اس لیے نہ سیکھو کہ علماء پر فخر کرو یا کم علم لوگوں سے جھگڑے کرو یا اس کے ذریعے سے مجالس میں فضیلت حاصل کرو۔ جس نے ایسا کیا تو اس کے لیے آگ ہے، اس کے لیے آگ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نفاق اور اس کے اخروی نتائج سے امت کو خبردار کیا اور نفاق اور منافقین کی صفات کی بھی وضاحت کی ہے۔ آپ کا فرمان عالی ہے، منافقین پر کوئی نماز عشاء اور فجر سے بڑھ کر بوجھل نہیں۔ اگر انہیں ان نمازوں کے ثواب کا علم ہو تو پیٹھ کے بل گھسٹ گھسٹ کر آنا پڑے تب بھی یہ لوگ آئیں۔ میں نے ارادہ کیا تھا کہ میں مؤذن سے کہوں وہ اقامت کہے، پھر کسی آدمی سے کہوں وہ جماعت کرائے، اور میں آگ کے شعلوں سے ان لوگوں کے گھر جلا دوں جو ابھی تک نماز کے لیے نہ نکلے ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 علامات ہیں، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے، اور جب اسے امانت سونپی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے۔ مسلم کی روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں، چاہے وہ نماز روزے کا پابند ہو اور دعویٰ کرتا ہو کہ وہ مسلمان ہے۔ ایک روایت میں منافق کی 4 خصلتیں بیان کی گئی ہیں، جب اسے امانت سونپی جائے تو خیانت کرتا ہے، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب عہد کرتا ہے تو بدعہدی کرتا ہے، اور جب جھگڑا کرتا ہے تو گالی بکتا ہے۔ قرآن مجید کی ایک سورت سورہ منافقون ہے جس میں منافقوں کی صفات اور لوگوں کے ساتھ ان کا طرز عمل بیان کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زنا کی مذمت فرمائی ہے اور اسے کبیرہ گناہ قرار دیا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا، نہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا اور نہ انہیں نظر رحمت سے دیکھے گا، بوڑھا زناکار، جھوٹا بادشاہ اور متکبر فقیر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ قیامت کی علامت ہے کہ علم اٹھ جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی، شراب پی جائے گی اور زنا سر عام ہوگا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، زنا کے بارے میں آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا، حرام ہے، اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے اور یہ قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پڑوسی کی بیوی سے زنا 10 عورتوں سے زنا کرنے سے بھی زیادہ سنگین جرم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان شخص گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، اس کا خون بہانا حلال نہیں سوائے 3 جرائم کے: ناحق قتل کرنے والا، شادی شدہ زانی اور مسلمانوں کی جماعت چھوڑ کر دین سے مرتد ہونے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ادھیڑ عمر زناکار اور متکبر فقیر کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی اس کے لیے جنت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ کب ترک کر دیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں وہ چیزیں ظاہر ہوں جو پہلی امتوں میں ظاہر ہوئی تھیں۔ ہم نے کہا، اے اللہ کے رسول، پہلی امتوں میں کیا چیزیں ظاہر ہوئی تھیں؟ فرمایا، نوجوان حکمران بن جائیں، بوڑھے بدکار بن جائیں اور علم فاسقوں بد کرداروں کے پاس چلا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، میری امت میں ایسی قومیں بھی ہوں گی جو زنا، ریشم، شراب اور گانے بجانے کے آلات کو حلال سمجھیں گی۔ نیز فرمایا، جو شخص زنا کرتا ہے یا شراب پیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں سے ایمان یوں نکال دیتا ہے جس طرح انسان اپنے جسم سے قمیض اتار لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر قسم کے دھوکے سے منع کیا اور اس سے بچنے کی تلقین کی ہے۔ آپ کا فرمان ہے، جس نے دھوکہ دیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ نیز فرمایا، جس بندے کو اللہ تعالیٰ کسی رعایا کا ذمہ دار بنائے پھر وہ انہیں دھوکہ دے اور اسے اسی حالت میں موت آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت حرام کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص پر لعنت کرے جو زمین کے طے شدہ نشانات بدلتا ہے۔ آپ نے دھوکے کی ایک خاص قسم نجش سے منع فرمایا ہے۔ نجش کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص سودا نہیں لینا چاہتا، محض کسی گاہک کو پھنسانے کے لیے چیز کا بھاؤ زیادہ لگا دیتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلالہ کرنے والے اور کرانے والے پر لعنت کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیبت کرنے اور لوگوں کے عیوب تلاش کرنے کی مذمت فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر لوگوں سے پوچھا، جانتے ہو غیبت کیا ہوتی ہے؟ صحابہ نے کہا، اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کے بارے میں وہ بات کرو جسے وہ ناپسند کرتا ہو۔ صحابہ رضوان اللہ مجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، اگر فی الواقع اس میں وہ بات موجود ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اس میں وہ بات موجود ہو تو یہ غیبت ہے، اور اگر اس میں وہ بات موجود نہ ہو تو پھر یہ بہتان ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اے لوگو جو اپنی زبان کے ساتھ ایمان لائے ہو اور ان کے دل میں ایمان داخل نہیں ہوا، مسلمانوں کی غیبت نہ کیا کرو، نہ ان کی عیب تلاش کیا کرو۔ جس نے ان کے عیب تلاش کیے اللہ تعالیٰ اس کے عیب تلاش کرتا ہے، اور جس شخص کے عیب تلاش اللہ تعالیٰ کرنے لگے تو اسے وہ اس کے گھر میں رسوا کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے تو فرمایا، ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے اور انہیں کسی بڑے گناہ کی بنا پر عذاب نہیں ہو رہا۔ ان میں سے ایک کو پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے اور دوسرے کو غیبت کی وجہ سے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں اکبر الکبائر یعنی کبیرہ گناہ کے متعلق نہ بتاؤں؟ ہم نے کہا ضرور اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے 3 دفعہ دریافت فرمایا، پھر یوں وضاحت فرمائی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، والدین کی نافرمانی کرنا۔ پہلے آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے، پھر
پھر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمایا غور سے سنو جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی، غور سے سنو جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی۔ آپ یہی کہتے رہے حتیٰ کہ میں نے کہا شاید آپ چپ ہی نہ ہوں۔ صحیح مسلم میں بشر بن مفضل کی روایت میں ہے حتیٰ کہ ہم نے کہا کاش آپ خاموش ہو جائیں۔ جھوٹی گواہی نفاق کی علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھوٹی گواہی کی شدید مذمت فرمائی، کیونکہ جھوٹی گواہی سے کسی کی جان جا سکتی ہے، مال ضائع ہو سکتا ہے، عزت پامال ہو سکتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں بہت سخت الفاظ استعمال کیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا منافق کی 3 علامات ہیں، جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، جب وعدہ کرے گا تو خلاف ورزی کرے گا، اور جب اسے امانت سونپی جائے گی تو خیانت کرے گا۔ منافقین آگ کے سب سے گہرے گڑھے میں ہوں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اس مذموم فعل کو بہت سے دیگر حرام اور رذیل کاموں کے ساتھ بیان کر کے بھی اس کی مذمت کی گئی ہے۔ اسی طرح دوستو پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہت سارے الفاظ میں تاکید کی گئی۔ جبریل مجھے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کی اتنی تاکید کرتا رہا کہ مجھے خیال ہوا کہ وہ عنقریب اسے وارث بنا دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، ابو ذر جب تمہارے گھر میں شوربہ پکایا جائے تو اس کا پانی زیادہ کر لیا کرو اور اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھا کرو۔ ایک روایت کے الفاظ یوں ہیں، پھر اپنے پڑوسیوں میں سے کوئی اہل خانہ دیکھ کر ان کے گھر مناسب مقدار میں سالن بھیجو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ایک روایت کے الفاظ یوں ہیں، جو اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی سے اچھا سلوک کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین ساتھی وہ ہے جو اپنے ساتھی کے لیے بہترین ہے، اور اللہ کے نزدیک بہترین پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے لیے بہترین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، آپ لوگ چوری کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا، اسے اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے تو یہ حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پڑوسی کے گھر سے چوری کرنا 10 گھروں میں چوری کرنے سے بدتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برے پڑوسی سے پناہ مانگی ہے۔ اے اللہ، میں آبادی میں برے پڑوسی سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، آپ لوگ چوری کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا، اسے اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے تو یہ حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پڑوسی کے گھر سے چوری کرنا 10 گھروں میں چوری کرنے سے بدتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برے پڑوسی سے پناہ مانگی ہے۔ اے اللہ، میں آبادی میں برے پڑوسی سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ نیز فرمایا، وہ صاحب ایمان نہیں جو خود تو سیر ہو کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج کی اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔